अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और अब जिसका इंतजार था IMF प्रोग्राम की तफसीलात का, वो आगे आ गई हैं। वो तफसीलात जो है IMF ने अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी हैं और उनमें बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो इससे पहले हमें नहीं पता थी और पाकिस्तान जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है, आजाद माहिर मुआशियात हैं, उनको भी थोड़ा धचका लगा या जानकर हैरत हुई। जो पहले तफसीलात आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद किन कड़ी शराइत के ऊपर जो है ये हमें कर्जा मिला है और इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि ये इस्लाहाती प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत और रियासत पाकिस्तान के हक में है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से की जाए, इसका पेस और मोमेंटम क्या हो, इसके ऊपर इख्तिलाफ हो सकता है और आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। और इसी पूरे प्रोग्राम के नतीजे में अब तक जो हमने फिस्कल एडजस्टमेंट किए और मॉनेटरी साइड पे जो टाइटनिंग की है, उसका पाकिस्तान में पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो इस वक्त कहां खड़ा है। आज के प्रोग्राम में इन मौज़ूआत को हम डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AQ खलील साहब। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुमताज सनतकार जनाब शाहिद अनवर टाटा साहब। टाटा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब से कुछ देर में इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, जो कि साबिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहे हैं और आज के प्रोग्राम में उनका इंटेक जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। यकीनी तौर से इससे पहले भी जो उनके साथ हमारी सिटिंग्स रही हैं और बहुत कारआमद रही। AQ खलील साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले जरा मैं IMF की वो जो बेल आउट पैकेज के लिए कड़ी शराइत हैं वो शेयर कर लूं, देन उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ जो हमने पेशगी इकदाम किए। सबसे पहले नाज़रीन, IMF बेल आउट पैकेज के लिए जो कड़ी शराइत हैं उसमें सबसे पहले FATF के हवाले से जो उसका एक्शन प्लान है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, उनके एक्शन प्लान पर 3 माह में अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कारबंद होगा, इसका पाबंद है और 27 पॉइंट्स ये एक एक्शन प्लान है जिसमें यकीनन हमने देखा कि ये इस पे अमल हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर और बेहतरीन चीज होगी। फिर दूसरी चीज ये कही गई है कि किसी भी किस्म की टैक्स एमनेस्टी स्कीम अगले 3 साल के दौरान नहीं आएगी। यही वजह थी कि प्रोग्राम ये जब फाइनल हुआ 3 जुलाई को और 3 जुलाई से पहले ही लास्ट डेट थी इस जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की। इसके बाद क्योंकि IMF इसके ऊपर तैयार नहीं है, इसके ऊपर राजी नहीं है कि पाकिस्तान में कोई इस किस्म की टैक्स एमनेस्टी स्कीम मजीद दी जाए। नंबर 3, जनरल सेल्स टैक्स के बजाय जो इस वक्त GST मोड है, इसके बजाय आप लेकर आएंगे वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको आप वैट मोड कहते हैं। और इससे पहले यह कोशिश की जा चुकी है माजी में भी कि पाकिस्तान में जो एक सप्लाई चेन है इसको मुकम्मल किया जाए, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर, और इन स्टेजेस के ऊपर इसको टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाए। लेकिन माजी में हम ऐसा नहीं कर सके। मुशर्रफ एरा में भी इसकी कोशिश हुई और मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा जो हैं वही उस वक्त वजीर खजाना थे, उस वक्त ये काम नहीं हो सका था क्योंकि हुकूमत को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल जो है उसका सामना था, मुजाहिमत का सामना था स्टेक होल्डर्स की जानिब से। अब देखना है कि अब क्या होता है। बहरहाल FBR को जून 2020 तक 5.5 ट्रिलियन 5,500 अरब रुपए के रेवेन्यू जमा करने होंगे, जिसमें पहली अगर हम देखें तो सितंबर की जो आपकी क्लोजिंग होगी फर्स्ट क्वार्टर तक, उसमें 1071 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू जमा करना होगा। बिजली के नरखों में अगस्त में मजीद इजाफा होगा। जी हां, आइंदा महीने, आइंदा माह, इससे पहले हम देख चुके हैं कि 11% जो है वो रेट हाइक हुआ। अब बजट से ये अगले अगस्त में बिजली के नरखों में मजीद इजाफा होगा। फिर शरह तबादला यानी एक्सचेंज रेट का तयन मार्केट डिटरमिन जो मैकेनिज्म है वो करेगा। और दिसंबर से कबल नेपरा का तरमीमी एक्ट भी हुकूमत पाबंद होगी कि वो आपके पार्लियामेंट में पेश करे। ज़ाहिर है कि नेपरा, जब आप बिजली के रिवाइज्ड नरखों की बात करते हैं, बहुत सारे मामलात हैं उसके ऊपर जो हुकूमती प्रेशर और ये सारी चीजें इनको खत्म करना होगा। अब जरा चलते हैं कि IMF के वो कौन से इक़दामात थे, वो कौन से मुतालबात थे जिसके ऊपर हुकूमत ने लब्बैक कहा और
پیشگی اقدامات کے طور پر ہم نے اسے کیا. اس پروگرام سے پہلے پری ریکوزٹس کے طور پہ آپ جان چکے ہیں کہ 12 مئی تک, یہ میں اس وقت جو آپ سے عرض کر رہا ہوں ڈیٹیل ساری, 12 مئی تک پاکستانی روپے جو ہے وہ 12% ڈی ویلیو کیا گیا. 11 جون کو آئندہ مالی سال کا جو بجٹ پیش کیا گیا, بڑا سخت بجٹ, کڑا بجٹ جو ہے وہ عوام نے دیکھا. پھر بجٹ میں جی ڈی پی کے 1.2% اضافی ایڈیشنل ریونیو جنریشن کے اقدامات کیے گئے. پھر 16 مئی سے مارکیٹ کے تعین کردہ ایکسچینج ریٹ کا نفاذ ہوا, یعنی مارکیٹ ڈیٹرمن ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو نافذ کیا گیا. بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے مرکزی بینک سے قرضے پر پابندی عائد کر دی گئی. حکومت اب اپنا جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ سینٹرل بینک سے نہیں لے گی, نوٹ نہیں چھپیں گے, ایک انفلیشنری پریشر نہیں ہوگا, اور وہ ایک اچھی چیز ہے. پھر 20 مئی کو مانیٹری پالیسی میں آپ نے دیکھا کہ حیران کن طور پر مارکیٹ کو توقعات تھی کہ 150 بیسس پوائنٹ یعنی 1.5% کا اضافہ کیا گیا. یہ بھی آئی ایم ایف کے شرائط کے یعنی ان کے پروگرام کے حوالے سے اس کو لنک کیا گیا. پھر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ آپ نے دیکھا. ناؤ ایک خلیل صاحب, کس حد تک حیرت ہوئی آپ کو یہ جو اس وقت اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام سے مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی کہ یہ سارا کچھ چیزیں جو تھیں وہ تقریباً میڈیا میں آ رہی تھیں, لیکن حکومت اس کی تصدیق نہیں کر رہی تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہ سارا بجٹ ہماری مشاورت سے بنا اور یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوا, لہٰذا اب کوئی تردید کی گنجائش نہ سرکار کی طرف سے ہے نہ کسی ادارے کی طرف سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو انہوں نے اپنی پہلی ایک ٹرنچ ہمیں 1.65 کروڑ کی جو اعلان کیا ہے, اس کے ساتھ ہی پاکستان کو ہائی ٹیکس جو اس کی انوائرمنٹ ہے اس کو اس میں داخل کر دیا انہوں نے, جس سے ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جتنی کوششیں تھیں, جتنی کاوشیں تھیں, اس کو شدید دھچکا پہنچے گا. وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی مارکیٹوں کے اندر ہم جو کوششیں کر رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں, جو انوائرمنٹ یہاں اس وقت ملک کے اندر ہے, مجھے 2-3 مہینے کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس کے نتیجے میں جو ایک کرنچ معاشی طور پہ جو آئے گا, اس میں آپ اگلی چیزوں کے لیے جو ہے وہ یقیناً وہ اہداف آپ کے متاثر ہوں گے. آپ نے کہا ہے کہ جی ہمیں کرنٹ ایئر کے اندر 15 خرب 60 ارب روپے کے ٹیکسز جمع کر کے دو. ادھر چیئرمین ایف بی آر فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس جو ہے انٹروڈیوس ہی نہیں کیا. فیصل آباد میں انہوں نے فرمایا جو رد و بدل ہوئے ہیں اس کے اندر اربوں روپے کے ٹیکسز کا اضافہ ہوا ہے, اور سارے سسٹم کو ایک ساتھ چھیڑ دیا گیا ہے. اس میں مینوفیکچررز سے لے کے ایکسپورٹرز, امپورٹرز, چھوٹے تاجر, ہول سیلرز, ریٹیلرز, سب یہ بات کے لیے پریشان ہیں کہ وہ آیا اس سسٹم کو ابسارب کیسے کریں. ٹھیک ہے, نتیجہ اسلام آباد چلتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تفصیلات کس حد تک جو آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ لگی حیران کن, اور آپ سمجھتے ہیں مشکلات کا شکار, ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کڑی شرائط کو پورا کرنا. آپ کی کیا آبزرویشن ہے ڈاکٹر صاحب ان ڈیٹیلز کو دیکھ کر؟ دیکھیں, بات تو صحیح ہے کہ بہت ساری چیزیں تو ہم نے جو ڈیفیکلٹ میجرز تھے وہ تو ہم نے لے لیے, ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے, انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے. ابھی میں بات کروں گا انٹرسٹ ریٹ پہ. اس کے علاوہ گیس, بجلی, پانی, جو کچھ ایک پرائر ایکشنز تھا وہ انکلوڈنگ بجٹ, یعنی کہ یہ ہمارے ایک مہمان بتا رہے تھے, بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ یہ شاید واحد بجٹ ہے جو اعلان کے ساتھ آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ ہمارا بجٹ ہے, آپ نے ایز اے پرائر ایکشن اس کو پاس بھی کروانا ہے پارلیمنٹ سے, جو ہو گیا. اب اس میں بالکل کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے, بالکل. اب ہم جب یہ کہیں کہ جی ریونیو کا ٹارگٹ جو ہے بہت ایمبیشس ہے, یہ ایکیڈمک باتیں ہوں گی. جو ہو گیا وہ ہو گیا, چاہے وہ اچیو ہو یا نہ ہو, لیکن اس میں اب رد و بدل نہیں ہو سکتا. ٹھیک, میں یہاں پر کہوں گا, جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی انٹرسٹ ریٹ کی بات ہوتی ہے نا, تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو انڈیپینڈنٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے جو تمام انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ریکمینڈ کرتی ہے ہمیں. تو اب وہ انڈیپینڈنٹ مانیٹری پالیسی کیا کہے گی
کہ پرائر ایکشن میں 1.5% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانے کا رکھ دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اگلا جو بھی انٹرسٹ ریٹ مانیٹری پالیسی ہوگی اس میں آپ نے 1.5% بڑھا دینا ہے. تو یہ جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے وہ ایک ربر اسٹیمپ ہو گئی. سر کہاں گیا پھر مرکزی بینک کی خود مختاری؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں جی کہ اگر ان مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اندر کوئی اسپائن ہے they should resign this. They should not become the rubber stamp کہ جی وہ IMF نے دے دیا, ہم نے اس کو اسٹیمپ لگا دیا اور ہو گئے مانیٹری پالیسی. Where is this independent monetary policy committee؟ یہ اسٹیٹ بینک کو سوچنا چاہیے. دوسری چیز ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ اگر اس کو دیکھیں انفلیشن کو تو ایوریج انفلیشن ریٹ 13% ہے اور یہ مالی سال ختم ہوا ہے 7.3% پہ اور اگلا مالی سال کا ایوریج ہوگا 13 اور اس کا آخری جو ہے سرا وہ 11.8% کے قریب ہے, یعنی کہ جون 2020 میں یہ 11.8 ہوگا. تو 7 سے 13 ایوریج لانے کے لیے it should be increasing up to over 20%. اور اس کے بعد 20-22% پہ پہنچنے کے بعد پھر وہاں سے یہ ڈکلائن ہوگا 12 پہ آئے گا, دین ایوریج جو ہے وہ 13 ہوگا. میں صرف اسٹیٹ بینک سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے مجھے وہ ماڈل دکھا دو جو اتنا پرفیکٹ جو ہے فورکاسٹ کر رہا ہے انفلیشن کا کہ اوپر بھی جا رہا ہے, نیچے بھی آ رہا ہے, ایوریج بھی آ رہا ہے اور اس کے بیسس پہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا رہے ہو. آپ نے شیئر کرنا ہے اس ماڈل کو پبلک کے ساتھ میں, بالکل ہمارے ساتھ شیئر کریں اس ماڈل کو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ماڈل ہے جس کے بیسس پہ آپ نے پاکستان میں قیامت برپا کر کے رکھی ہے. 1.5% ڈسکاؤنٹ ریٹ مزید بڑھا, اس ملک میں قیامت ہوگی. ذرا بات کر لیتے ہیں سر, کراچی میں شاہد انوار ٹاٹا صاحب, پالیسی ریٹ آپ کے سامنے, اس وقت کتنا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگا ہوا جب آپ پالیسی ریٹ بڑھاتے ہیں, شرح سود بڑھاتے ہیں, بینک بورنگ جو ہے آپ کی مہنگی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا جو اس وقت کرنسی ڈیویلیویشن ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کہاں پہنچ گیا, کیا اثر پڑا ہے پاکستان میں اس وقت بزنس کے اوپر, یونٹس کے اوپر, ٹیکسٹائل؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ایز اے بزنس مین میں کوئی پروگرام بنانے سے پہلے 2 چیزوں کو ضرور دیکھتا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں اور دوسری چیز میں دیکھوں گا کہ کیا میرے پاس وہ ٹیم ہے جو میرے ایمبیشیس پلانز کو امپلیمنٹ کر پائے گی. پلان تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ گورنمنٹ کو ایک IMF نے ایک پلان دے دی ہے, کیا میرے پاس وہ مشینری اور وہ ہے کہ میں وہ پلان امپلیمنٹ کر سکوں, اور کیا میرے پاس وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں کہ کیا میں یہ پلان جو ہے اس کو صحیح طور پہ امپلیمنٹ بھی کر سکوں گا. اچھا, یہ تو ایک میرا بنیادی ایک جواب ہے. لیکن دوسری چیز جو میں آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں, 1 سال میں آلموسٹ انٹرسٹ ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں, 6.5% سے اور 12.5% کے قریب. یہ جیسے ہم امریکہ اور یورپین ڈیولپ اکانومیز کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ 80% آف دا لون جو ہے وہ مارٹگیج میں ہوتا ہے, اس کے بعد 20% جو ہے وہ کارڈ فائنینسنگ اینڈ کریڈٹ کارڈ فائنینسنگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں 70-80% کی بورونگ تو گورنمنٹ ہے, بورور تو گورنمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 20% جو ہے وہ ٹریڈ اینڈ بزنس ہے, یعنی کنزیومر کریڈٹ تو ہائٹلی 4-8 ہے ہمارا. ٹھیک, تو اس میں جو آبجیکٹیوز ہیں کہ بھئی ہماری کنزمپشن یا انفلیشن کنٹرول ہوگا, مجھے وہ کبھی بھی ریلیٹ نہیں کر پایا. میں ڈاکٹر صاحب بھی بتا سکتے ہیں اس بارے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ہماری گورنمنٹ کا اتنا بڑا بورنگ ہے, اتنی بڑی بورنگ ہے مارکیٹ میں, تو سیدھا بات یہ ہے کہ بجٹ پہ اس کا امپلیکیشن جو ہوتا ہے وہ فوراً آ جاتا ہے کہ 1 ٹریلین سے 2 ٹریلین آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ ہے ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے گا. دیٹ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جو 20% کی بورور ہے, یہ وہ انڈسٹری ہے یا ٹریڈ ہے, تو کنزمپشن پہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو آلریڈی بہت ہائی ہے اس ملک میں, کیونکہ ہمارا سارا ریلائنس جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ایک میجر فیکٹر جو ہے ہمارا وہ ہے ود ہولڈنگ ٹیکسز کا. ٹھیک ہے, ذرا ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ آپ کس طریقے سے سمجھے اس مسئلے کو اور کیا بتائیں گے, اور دوسرا یہ
کہ اس پروگرام کے دوران تقریباً آپ کی جو ڈیٹ جو فورن لائبلٹی ہے آلموسٹ وہ میرے خیال سے اس کا 40% کمپوننٹ جو ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے وہ نان پیرس کلب، جس میں آپ کا چائنا آ گیا، جس میں سعودیہ آ گیا، جس میں کویت آ گیا، جس میں لبنان آ گیا، یہ ہیں یہ آپ کے اوپر، اور یہ شارٹ ٹرم کے کتنا پریشر ہوگا اس کا، کیونکہ آپ نے ڈیٹ آفس چلایا، اس لیے میں جاننا چاہوں گا آپ سے۔ دیکھیں دو چیزیں، پہلے تو میں ٹاٹا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ 80% لون تو گورنمنٹ لیتی ہے بینکوں سے، باقی 20% بچا یہ کاروبار میں یہ بیسیکلی جو ورکنگ کیپٹل ہے اس کے لیے چلا جاتا ہے۔ کنزیومر کون سا لون لیتا ہے؟ اسی لیے تو میں تھک گیا ہوں بول بول کر کہ بابا ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کر ہم انفلیشن اس ملک میں کم نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس میں دیکھیں 34% فوڈ آئٹمز ہیں، اس کا کیا تعلق ڈسکاؤنٹ ریٹ سے ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا تھا فروری کے مہینے میں ٹماٹر کی قیمت 300% بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے مور دین 1 percentage point کنٹریبیوشن مارچ کے مہینے میں جو سی پی آئی بیسڈ انفلیشن تھا اس میں صرف ٹماٹر کی وجہ سے تھا۔ تو اب آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کے کہیں ٹماٹر کی پرائس نیچے آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے 23% ویٹ جو ہے وہ ہاؤس رینٹ کا ہے۔ یہ جا کے سروے کرتے ہیں کہ کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ پہ کہ اس علاقے میں رینٹ کہاں بڑھا ہے، کم ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اس کے ایوریج لے لیتے ہیں۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ 3 مہینے کے بعد سروے ہو رہا ہے، اس کے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ is not an appropriate instrument to control inflation in Pakistan۔ وہ ڈیمانڈ سائیڈ انسٹرومنٹ ہے۔ ہمارے ہاں انفلیشن زیادہ تر سپلائی سائیڈ سے آ رہا ہے، تو ہم رانگ انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں سمجھا کے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے سے میں اسٹیٹ بینک سے یہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں اسٹیٹ بینک سے کہوں گا کہ شیئر کرے وہ اپنا انفلیشن ماڈل جس کے بیسس پہ اتنا پرفیکٹ فورکاسٹ ہو رہا ہے اور اس کے بیسس پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ یہ بڑھاتے ہیں۔ میں پرائم منسٹر سے بھی اپیل کروں گا کہ اسٹیٹ بینک کو ڈائریکشن دے کہ دے شوڈ شیئر دیٹ ماڈل ود چند لوگوں سے کر لے جن کا ایک تجربہ ہے ماڈل سے۔ میرا پی ایچ ڈی تھیسس ہی اکانومیٹرک ماڈل میں تھا، مجھ سے شیئر کرے وہ۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ شیئر نہیں کریں گے میں یہ شور بچاتا رہوں گا۔ اوکے ٹھیک، ہم ایک اور بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ بات اس وقت بینکنگ سرکل سے، تو پھر میں اس کے بعد خلیل صاحب کی طرف بھی آتا ہوں۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت پابندی لگی ہے، سینٹرل بینک سے حکومت قرضہ نہیں لے گی اس پورے پروگرام کے دوران، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک انفلیشنری پریشر ہوتا ہے، ایک صحیح راست اقدام ہے یہ، لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے کہ کمرشل بینکوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو اسٹیٹ بینک اومو کر کے ان کو دے رہا ہے اوپن مارکیٹ آپریشنز۔ اگر حقیقتاً ایسا ہو رہا ہے تو پھر فرق کیا ہوا پورے سسٹم میں، پورے نظام میں؟ دیکھیں یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے، یہ ایک طریقے سے کان کو ایسی اپنے ناک کو یا ادھر سے لا کے پیچھے سے پکڑنے، بات وہی ہے۔ ہم نے ریورس اوپن مارکیٹ آپریشن کر کے کمرشل بینک کو پیسے دے دینے ہیں، کمرشل بینک نے جا کے وہاں پر ان کو پیسے دے دینے ہیں، تو اس کا امپیکٹ تو وہی ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک کاغذوں پہ ہوتا ہے آئی ایم ایف کے پوائنٹ، اس میں اچھا یہ منی جو مانیٹری فائنانس ہے یہ اگر بینکوں سے آپ بورو کریں گے تو فائنانس سینٹرل بینک سے بورو کریں گے تو یہ انفلیشنری ہوتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں، آپ تو پروگرام کرتے رہے ہیں، اس مالی سال میں جو گزشتہ مالی سال گزرا ہے کتنے بورو کیے ہیں اسٹیٹ بینک سے حکومت وقت نے؟ تقریباً 4-5 ٹریلین کیا انہوں نے۔ لیکن سر اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہ ہوا کہ پروگرام کے دوران ہم روک دیتے ہیں اور جیسے پروگرام سے باہر نکلتے ہیں یا ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم اسی روش کے اوپر آ جاتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے؟ وہ ہم چھلانگے 2002 میں بھی کچھ اسی قسم کا ہوا تھا کہ ایک دم جو ہے وہ اوپر گیا تھا، ڈسکاؤنٹ کچھ انٹرسٹ ریٹ کا کچھ اوپر نیچے ہم نے کیا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک بک کیپنگ ہے، آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اسٹیٹ بینک کو بھی پتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ کاغذوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بورو نہیں کریں گے، نیٹ ہمارا کوارٹرلی جو ہے وہ 0 ہوگا، تو وہ اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے خلیل صاحب، یہ ہوا۔ ٹھیک ہے خلیل صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے کہ بینک بورنگ، ظاہر ہے کہ کمرشل بینکوں کے لیے پھر بڑا آسان ہوگا کہ وہ آپ کے گورنمنٹ کو لینڈ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک کہاں جائے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر ایک بزنس مین کو اگر چاہیے، ایس ایم ایز کو اگر چاہیے، اول تو اس کو وارے میں نہیں آئے گا اتنا مہنگا، اور جو رسک اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا رسک ہوگا تو وہ بینک کیوں اتنا بڑا رسک لے گا؟ وہ تو وہاں پہ سوورن پیپر میں جائے گا۔ بالکل جی، یہ ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ وہ ریئل ڈیفیکلٹیز ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں
کہ حکومت کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا. صرف گفتگو سے, اس قسم کی گفتگو سے بات بنے گی نہیں. یہ بہت ایسا ایشو ہے جس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو بھی ٹارگٹ انہوں نے رکھا وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا. جب انہوں نے ڈالر کی پرائس کو اوپر نیچے کیا, انہوں نے کہا کہ جی اس سے فرق پڑے گا, اس سے فرق نہیں پڑا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج جو نئے قوانین انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں اس کو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بالکل ڈسکس نہ کرنے کی وجہ سے یہ مشکلات درپیش ہو رہی ہیں. آج ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو یا ہماری کوئی بھی انڈسٹری ہو, آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ سارے یہ سوچ رہے ہیں یا تو اس کا کوئی حل نکلے یا وہ مجبور ہو جائیں گے کہ اپنے کاروبار کو ہم نہ چلا سکیں. میں یہ الارمنگ سچویشن جون سے دے رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں ان کو کہ بھئی یہ سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. یہ صرف کوئی ریٹیلر ہول سیلرز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا بھی مسئلہ ہے جو آلریڈی فائلرز ہیں, جو آلریڈی سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں. کل وہاں لاہور میں ہمارے چیئرمین FBR صاحب نے فرمایا کہ ہم نے سیل ٹیکس کے نظام کو بہت آسان کر دیا اور آپ ایک ٹک کریں اور اس کے اندر آپ داخل ہو جائیں. آپ کبھی اس میں جا کے پڑھیں اس میں کیا کیا مانگ رہے ہو کہ جی اپنی کاروباری سائز کی جگہ کا فوٹو دیں, اپنے بینک اسٹیٹمنٹ دیں, اپنی یہ چیزیں. یہ کوئی عام آدمی اس چیز کو جو کو آپ نیٹ میں لانا چاہتے ہو کم از کم اس کے لیے بڑی خوفناک چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں جہاں پر حکومت کو IMF نے, جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ IMF نے آج اپنے اس میں بیان میں کہا ہے کہ ہمیں جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو ہمیں تقریباً 100 کھرب 50 ارب روپے پہ جانا ہے ٹیکسز پہ. یعنی وہ جو 39 کھرب 40 ارب کا جو ہدف تھا جس کو ہم پورا نہیں کر سکے, اس کو انہوں نے کہا کہ جی 55 کھرب کرو, اور 2-3 سال کے اندر اس کو کہا انہوں نے کہ جی اس کو لے جا کے آپ 100 کھرب پہ لے جاؤ. تو یہ جب کاروباری حالات یہ ہوں, بات یہ ٹاٹا صاحب, بات یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے آپ کے بزنس سے, بزنس کی ایکسپینشن سے, پروڈکشن سے. ٹھیک ہے, ویری سمپل رول. ادروائز تو وہ ٹیکس, اتنا ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ پورے نظام کو چوک کر سکتا ہے. اس وقت کیا فیل ہے, اس وقت جو انڈسٹریز ہیں, جو ٹریڈ باڈیز ہیں, جو ایسوسیشنز ہیں, اگین ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف میں آؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کو ابھی ایک جو ہے وہ لوکل سیلز کا بھی پڑا اور دوسرا زیرو ریٹ والا بھی پڑا. کیا ہے؟ دیکھیں, آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. جہاں تک دیکھیں, جب اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہوگا, they have come up with a record deficit in the budget. جب اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہوگا تو بوروئنگ کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اور اسٹیٹ بینک نہیں ہوگا تو کمرشل یا آپ نے جو دوسرے انسٹرومنٹس ہیں اس سے بورو کرنا ہے. تو گورنمنٹ نے کوئی پلان اپنے ایکسپینسز کو کٹ کرنے کے تو نہیں بنائے. یعنی آپ کے دو طریقے ہوتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ کو, یا تو آپ اپنا ریونیو بھی بڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنے آسٹیرٹی کی طرف, تو وہ اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں دیکھی گئی. اب ٹیکسٹائل کے ریفرنس سے آ رہے ہیں, دیکھیں میں ایک کل بھی بات کر رہا تھا کہیں پہ کہ دیکھیں پہلے ہی ڈی ویلیوشنس کی وجہ سے ہر چیز کی جو ویلیوز ہیں وہ 40% بڑھ گئی ہے. ہماری چونکہ ہر چیز ریلیٹڈ امپورٹ سے ہے, کاٹن امپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, بجلی ہماری ڈالر سے ریلیٹڈ ہے, تو ہر چیز اب آپ نے 40% کاسٹ بڑھا دی. 40% سے میرے پاس اگر 100 روپے سرمایہ تھا تو وہ آلریڈی 60 روپے رہ گیا. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ 20% سیل ٹیکس بھی لگا دو, تو میرا جو سرمایہ ہے جو 40 روپے تھا, 100 روپے تھا, وہ اب 40 اور 20 تو 60 روپے میرا ختم ہو گیا, تو میرے پاس 40 روپے رہ گیا. تو بزنسز جو ہیں اور خاص طور پہ انڈسٹری جو ہے وہ بالکل چوک ہو جائے گی. اتنا سرمایہ سڈنلی کہاں سے جنریٹ ہوگا, اتنے فائنینسز اور جو انٹرسٹ ریٹس اتنے ہائی ہیں, یہ انڈسٹری جو ہے وہ بالکل سروائیو ہی نہیں کر سکتی. آئی ایم آنیسٹلی ریئلی سرپرائز کہ جتنی ہو اینڈ کرائی ہونی چاہیے تھی ایسوسیشنز کی طرف سے یا بزنس انڈسٹری کی طرف سے, میں اس کو ایمانداری سے نہیں دیکھ پایا. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ریزن ہے کہ بھئی ہماری مینجمنٹ کیسے ہوگی یار. ہمارے جو لیکوڈیٹی ہے وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح ہے, اس کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. ہم کیسے اپنے بزنسز مینیج کریں گے؟ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کو ایک سوال لے کے جاتا ہوں اور کوشش ہوگی کہ بریک کے بعد اس کے بعد ہم آپ سے بڑی جو ہے اس کے اوپر بات جا رہے ہیں. پاکستان کی حکومت یا حکومت پاکستان آئندہ 3 سال کے اندر اس پروگرام کے رہتے رہتے موجودہ GST کے نظام سے نکل کر ویلیو ایڈیشن ٹیکس کی طرف جائے گی. اس سے پہلے بھی اس کی بڑی کوشش کی گئی اور بڑی بھرپور کوشش کی گئی, لیکن اس کے بعد اس کے بڑے پولیٹیکل کانسیکوینسز رہے. اس کی بڑی اسٹیک ہولڈر کی طرف سے جو ہے وہ بڑی مزاحمت اور سخت
سخت مزاحمت ہوئی اور اس کو ہم نے نہیں کیا. وہ کیا حالات تھے, کیا معاملات تھے, کیوں نہیں کر سکے, اور اب کیا گارنٹی ہے کہ ہم اسے کر پائیں گے, یہ جانیں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے ایک میں نے سوال رکھا تھا, لکھاتا چلوں کہ وزیر اعظم نے حماد اظہر صاحب کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں نیا فیڈرل ریونیو منسٹر مقرر کر دیا ہے. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے ریونیو ڈویژن پورٹ فولیو واپس لے لیا گیا, اب ان کے پاس صرف اکنامک افیئر ڈویژن اور فائننس ڈویژن کا پورٹ فولیو ہے. جی ڈاکٹر صاحب آگے بڑھاتے ہیں بات کو. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کچھ بہتری کی جانب یہ قدم ہے, یہ کس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ میں حماد اظہر صاحب کو جو ذمہ داری ملی ہے فیڈرل ریونیو منسٹر کی, اور حفیظ شیخ صاحب جو ہے ان کے پاس سے ریونیو ڈویژن کا پورٹ فولیو واپس لے لیا گیا ہے, تو یہ از سم تھنگ فار گڈ ریزن لائک کہ پرائم منسٹر نے اپنے اس ایکشن سے یہ بتایا ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا, اور آپ جنہوں نے خراب کام کیا آپ نے دیکھا کہ کیبنٹ سے ان کو باہر بھی کیا انہوں نے. تو ایک یہ انہوں نے آلریڈی پرائم منسٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے آپ کو ریوارڈ ملے گا, آپ نہیں کریں گے تو ہم کسی اور کو لے آئیں گے. تو میرے خیال میں یہ بالکل صحیح ہے. ینگ مین بڑی محنت کی ہے اس نے اس بجٹ میں, اور بڑے اسموتھ طریقے سے ساری چیزیں ہو گئی, تو اس کو ریوارڈ ملا ہے, بالکل ٹھیک ہے. بالکل بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ریونیو کا تعلق ہے, اب حفیظ شیخ صاحب کے پرویو سے میں نہیں رہا ہے. اب وہ آسٹیرٹی بجٹ جو ہے جس کا نام انہوں کہتے رہتے ہیں آسٹیرٹی بجٹ, وہ آسٹیرٹی بجٹ کو بس امپلیمنٹ کریں آپ. وہاں تو بیسیکلی ہی ول بی لوکنگ آفٹر ایکسپینڈیچر. تو جو جس میں 40% ہم نے آسٹیرٹی بجٹ کے نام پہ 7.2% بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے, اور 40% کے قریب ہمارا پی ایس ڈی پی بڑھا ہوا ہے. 77% انکریز جو ہے وہ گرانٹس اینڈ سبونشن اور اس قسم کے سبسڈیز میں ہے, لیکن یہ ہے آسٹیرٹی بجٹ. تو اب وہ یہی آسٹیرٹی کرتے رہیں, بلکہ اگر صحیح معنوں میں ان کو چاہیے کہ وہ آسٹیرٹی کی طرف جائیں, اپنے ریویو کریں اپنے بجٹ ایکسپینڈیچر کو. بہت گنجائش ہے, آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ, میں بتاتا ہوں کہاں کہاں کٹ کر سکتے ہیں, بجٹ کے خسارے کو کم کریں آپ, پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ آسٹیرٹی بجٹ ہے. ٹھیک ہے سر. اب ذرا فرمائیے گا, یہ ایک پرائم منسٹر کا یہ اچھا اقدام تھا. اوکے سر, اب آگے آپ ویٹ کی طرف, ویٹ موڈ کی طرف. ویٹ موڈ اس سے پہلے جو ہسٹری ہے وہ بھی بتا دیجئے گا ذرا, اور کیا اس میں ایشوز آ سکتے ہیں. جی اچھا, یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب بھی حفیظ شیخ صاحب منسٹری آف فائنانس میں ہوتے ہیں یہ ویٹ آ جاتا ہے. 2010 میں بھی آ گیا تھا یہ ویٹ, اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, بہت کوشش کی نہیں ہو سکا, پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے تو اگر ہاں چونکہ دیٹ واز پرفارمنس کرائٹیریا, اور یہ ویٹ نہیں ہو سکا, تو مئی 2010 میں یہ پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا, اور حفیظ شیخ صاحب اس وقت بھی وزیر خزانہ تھے. اب پھر دوبارہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ پورے پروگرام پیریڈ کے بعد ہونا ہے یا پروگرام پیریڈ کے دوران بھی ہم نے شفٹ ہونا ہے. یہ مشکل ایلیمنٹ ہے. ہم نے پہلے ہی بہت زیادہ محاذ کھول دیا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ جیسے ہمارے دو جو بزنس لیڈر ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ اتنے زیادہ محاذ ہم نے کھول دیا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ پریشان حال ہوا ہے. تو پہلے یہ کہ ذرا سمیٹے چیزوں کو, اس کے بعد پھر یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویس کی بات کریں گے. ایک وقت میں اتنے محاذ نہیں کھولنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ ویٹ جو ہے وہ یو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. خلیل صاحب بالکل ایسا ہی نہیں سمجھتا کہ دیکھیں ماضی کے تجربات سے ہم نے نہ صرف اس کو ہم نے اگنور کیا, فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ ابھی یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ 2010 میں بہت زیادہ اس کے اوپر رد عمل آیا تھا, اور ہمارے ہاں جو موجودہ رجیم ہے یا جو موجودہ چیزیں ہم نے چھیڑی ہوئی ہیں اس میں ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. سیل ٹیکس کے اوپر جو ایشوز آ رہے ہیں, مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی جو 12% سے 16% ڈیوٹیاں اس پہ ایڈیشنل 3% سیل ٹیکس دے دیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ریٹیل پرائس کو ڈیٹرمائن کر کے اور اس کے اوپر ہم سیل ٹیکس لیں گے. اس وقت ہزاروں کنٹینر جو ہیں پورٹ پہ آ گئے ہیں,
جس طرح ایک زمانے میں فوڈ کے کنٹینرز وہاں پہ جمع ہو گئے تھے، اب ہر چیز کے اب وہ ریٹیلرز یہ کہتے ہیں، امپورٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم ریٹیل پرائس کو ایگزامن کریں، کیونکہ ڈالر کا ریٹ اتنا فلکچویٹ ہوتا ہے، جو کل 150 تھا آج 160 ہے یا 159 ہے، ہم سے اس کی بنیاد پر آپ سیل ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہو، اس کو بیچنے کی بات کر رہے ہو۔ اس قسم کے جو آرڈرز ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھانا چاہیے، ریلیف دینا چاہیے کہ جی مہینہ بھر اس میں لگے گا، 2 مہینے لگے گا سمجھنے میں معاملات کو، تو ان کو خود بخود بہت ساری چیزوں میں ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ٹرن اوور کے مسائل کے اوپر بہت سارے ایشوز ہیں جو یہ گھنٹوں میں حل کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی تاخیر نہیں لگ سکتی، لیکن ہر چیز کو پینک کر دیا گیا ہے، ہر چیز کے اوپر جو معاملات ہیں اس کے اندر میں نے کہا نا کہ جیسے امپورٹرز کے معاملات ہیں، اب اسٹیل والے ہیں جیسے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم پہ 5% ایڈیشنل آپ نے کسٹم ڈیوٹی سیکنڈری آئٹمز پہ لگا دیے، ہمارے لیے بڑا ان کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پر ٹن یہ ہوتا ہے، وہ وہاں پر جو 50 لاکھ کی آپ کی کنڈیشن ہے وہ ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو اسپیئر پارٹس والے ہیں، دیگر ٹائر والے ہیں، یہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مسائل کو شبر زیدی صاحب اگر کراچی چیمبر میں دعوت دے رہا ہوں ان کو کہ تشریف لے آئیں، ہم ان کو یہاں بلا لیں اور یہ حل کریں، تو یہ تقریباً 30-40% مسائل ایسے ہیں جو ایک 1 گو میں حل ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک ان کو آگے جانا ہے، نئی اس کے اوپر جو ان کے اضافہ کرنا ہے، اس کے لیے ان کو بتدریج ٹائم دینا چاہیے 2-3 مہینے کا، اور ان کو ایز کرنا چاہیے کہ ان کو جو پرابلم آ رہی ہے اس کو کریں۔ دوسری ایک بات اور میں بڑی ضروری ہے، یہ جو ہمارا شاپ کیپرز ہے، ہول سیلر ریٹیلرز، اس نے بھی ایک اعلان کر دیا اسٹرائک کا کہ ہم جو ہے وہ اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں، غالباً یہ لوگ کوئی 13 جولائی کو۔ سر ان کی بات کرتے ہوئے دل نہیں دکھتا کہ وہ نہ آپ کی اکانومی کے اندر ڈاکیومنٹیشن میں ہے نہیں، اور پھر وہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس ہڑتال کی بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہ خامخواہ ایک نیوسنس کریٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی مسائل ایسے ہی ہیں کہ جن کو ایک دفعہ بٹھا کے حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ذہنی طور پہ تیار ہیں، لہٰذا ایک کوشش ایسی کر لی جائے کہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس معاملات کو آگے جی 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 شاہد صاحب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے کریڈیبلٹی آف دی FBR۔ پہلے جب تک وہ ریسٹور نہیں ہوگی، ہمارا کانفیڈنس فیوچر ریفنڈز میں اور فیوچر میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے پہلے 2 سال سے پیسے نہیں واپس آئے تو میں کس طرح یقین کر لوں کہ آئندہ وہ پیسے میرے واپس کر دیں گے ٹائم پہ؟ ٹھیک ہے، نہ میرے انکم ٹیکس ریفنڈز دے رہے ہیں، نہ میرے سیل ٹیکس کے ریفنڈ دے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں ابھی بانڈز میں، اس میں بھی ریئل ایفیکٹو انٹرسٹ ریٹ کا 5% کا فرق ہے، تو 3 سال میں میرا 15% تو وہ جو بھی اماؤنٹ مجھے واپس کریں گے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو کریڈیبلٹی اپنی گورنمنٹ اور FBR اپنی بنائے، تب VAT سسٹم میں۔ دوسری چیز یہ جو VAT کا جو ماڈل ہے، یہ ہمیں جو ہے نا بہت ساری اس میں جو ہے ہمارے جو سیکٹر ہیں جو یہاں پہ بالکل اس میں بھی سیل ٹیکس میں نہیں آئے ہوئے، ان کو بہت سارے ایکسپینسز انکر کرنے پڑیں گے، ان کو اکاؤنٹنٹس رکھنے پڑیں گے، ان کو IT کے بندے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ IT بیسڈ ہو گئی ہیں، آپ نیٹ پہ جا کے یہ سب چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہو ساری چیزیں سکتی ہیں، ایک ٹرانزیشن فیز کے تحت ہو سکتی ہیں، مطلب ایک ٹرانزیشن فیز میں ہو، آپ ایک سال سے اچانک جو ہے وہ بڑا نہیں، آپ 1 سال تک پہلے یہ یو شوڈ ورک ٹورڈز امپلیمنٹیشن آف VAT۔ 1 سال تک اس میں آپ سارے سیکٹرز کو ٹریننگ کریں، ان کے لیے آپ اپنے پھر اس طرح کے لوگ ٹرین کریں کہ جو ان چیزوں سے فیملیئر ہوں، ٹیکس سے ریلیٹڈ ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکوڈیٹی کا مسئلہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ریفنڈز جو ہیں وہ اسٹک ہوئے ہیں لوگوں کے بلینز میں۔ اسد عمر صاحب جو ہے وہ پرومیزری نوٹس دے رہے تھے، وہ پرومیزری نوٹس ایٹ پریزنٹ جو ہے آپ ان کو پلیج بھی نہیں کرا سکتے، اور آپ کے لیے دیٹس گڈ فار نتھنگ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کس طریقے سے ریسٹور ہوگی FBR کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس حوالے سے؟ 2-2.5 ہزار اس وقت جو تقرریاں اور تبادلے جیسے آپ کہیں گے، ٹرانسفرز وغیرہ، پوسٹنگ، کیا یہ ایک راست اقدام ہوگا، صحیح ڈائریکشن میں ہے اس وقت ہماری ٹیکس اتھارٹی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اقدامات ہم نے بجٹ میں کیا ہے، اس میں میرے خیال میں ہم نے سیکوینسنگ تھوڑی سی غلط کی ہے، اور یہی بات میں NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہم نے سیکوینسنگ غلط کی۔ دیکھیں، ہم نے صوبوں کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو تیار نہیں کیا، ان کو ٹریڈ نہیں کیا، ان کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کی، اور NFC ایوارڈ کے تحت ہم نے 60% جو ہے ریونیو ان کے حوالے کر دیا۔
तो उसका जो हशर हुआ है वो आपने देखा कि इस वक्त मुल्क में करप्शन का जो इतना शोर है, दुबई की बातें होती हैं, तो फिर वो घरों से पैसे निकल रहे होते हैं, गाड़ियों के बोनट से पैसे निकल रहे होते हैं। वो क्यों हो रहा है? इसलिए कि सूबों में कैपेसिटी थी नहीं और हमने बल्क में उनको पैसे दे दिए। बिल्कुल उसी तरीके से एफबीआर की कैपेसिटी हमने डेवलप नहीं की और उनको हमने इतना बड़ा टारगेट दिया है कि आप इसको रेवेन्यू इकट्ठा करें। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि एफबीआर की तरफ तवज्जो दे, उनकी ट्रेनिंग की तरफ तवज्जो दे, उनके मैन पावर की तरफ तवज्जो दे। जो लोग आते हैं एफबीआर में उसको देखा जाए कि ये कोई मेडिकल डॉक्टर तो नहीं चला रहा है। इस किस्म की चीजें देखें, पहले उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, फिर ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बगैर कैपेसिटी बिल्ड किए हुए अगर हमने वैल्यू एडेड टैक्स की तरफ चलेंगे तो फिर क़यामत बर्पा होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप एफबीआर को मजबूत करें, उनके मैन पावर को ट्रेनिंग दें, उनके यहाँ ऑटोमेशन आप लेकर आएं। ये ऑटोमेशन भी इतनी आसानी से नहीं होगा, उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए होगा उनके लिए। दूसरी चीज ये है कि जो आपने ट्रांसफर का जिक्र किया, देखिए क्या हमने ट्रांसफर किया है एक जोन से दूसरे जोन में, एक ही शहर में है ना वो भाई। मेरे कुछ कस्टमर होंगे जोन 1 में, अब मैं जोन 2 में चला गया हूं, दूसरा जोन 1 में आ गया है, मैं वो मेरे ही कलीग है उसको कहूंगे यार लुक आफ्टर दिस पर्सन, मैं उसका लुक आफ्टर कर लूंगा। ये एक ही शहर में एक जोन से दूसरे जोन, दिस इज नॉट ए, मेरे ख्याल में मीनिंगफुल ट्रांसफर इसको मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, आप एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे किसी को वहां से यहां से वहां, आपको नेक्सस तोड़ना है ताकि ये ठीक से काम हो सके। तो एक ही शहर में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में, एक जोन से दूसरे जोन में, ये इतना मीनिंगफुल ट्रांसफर और इससे कितना फायदा होगा ये इट इज येट टू बी सीन। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इतना बेहतर काम नहीं हुआ जितना हम कर सकते थे इसको बेहतर। ठीक है, अभी अफसर के लेवल पे होना है तो वहां पर भी मैं कहूंगा कि अफसर के लेवल पे भी कि इस तरीके से ना करें कि एक जोन से उठा के दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक ही शहर में मौजूद हैं, कारोबार वाले, बिजनेस वाले भी एक उसी शहर में है, आप भी उसी शहर में है, वो सारा इंतजाम जो पहले माजी में चल रहा था वो सिस्टम चलता रहेगा। चलें, हम बिल्कुल इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं एफबीआर को उनकी इन तमाम तरकाविशों में, इकदामात में, लेकिन उसमें जो इश्यूज आ सकते हैं मुमकिना तौर पर, उसके हवाले से प्रोग्राम में बात हो रही है। डिस्कशन जारी है, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। शाहिद टाटा साहब, ये ड्यूटी एंड टैक्स रिमिशन स्कीम अलमारूफ DTRE, इसका क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए बड़ा सिंपल है। मेरे कस्टमर अगर मुझसे यान लेंगे तो उसमें मैं 17% उनको चार्ज करूंगा। अगर मैं उन्हें 17% चार्ज करता हूं तो वो दे डोंट नो व्हेन दिस रिफंड विल कम टू देम। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम मी, वो याद जो है वो इंडिया से खरीदेंगे। अच्छा। और DTRE में, EOU में या मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड में इंपोर्ट कर लेंगे, जिसमें उन्हें ये 17% की जो लिक्विडिटी है वो वहाँ पे उनको फंसाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कॉस्ट से भी ज्यादा लिक्विडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार है। मेरे सब कस्टमर्स ने, बड़े बड़े तमाम जो निटर और डेनिम वाले और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फैब्रिक वाले, उन्होंने कह दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग यार्न फ्रॉम यू। सर, जब लिक्विडिटी थी आपके पास इस जीरो रेट रिजीम को के खात्मे से, रिजीम तो है, अब आपने 17% देना है, वो बाद में आप रिफंड क्लेम करें, उस वक्त भी तो आपने इसको एंजॉय किया। कहा जाता है कि मतलब बहुत रेंट सीकिंग में इन्वेस्टमेंट हुई, रियल एस्टेट में ठीक ठाक जाके इन्वेस्टमेंट हुई, क्यों? मेरा ख्याल में जो वैल्यू, जो रियल वेल्थ जनरेट हुई है ना, वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री या बिजनेस में नहीं हुई, वो प्रॉपर्टी में हुई है। वो प्रॉपर्टी में जो वेल्थ जनरेट हुई है उसमें मेरे ख्याल में जो प्रॉपर्टी की वेल्थ जनरेशन है उसमें बहुत कम हिस्सा होगा बिजनेसमैन का। अच्छा, ज़्यादा जो है सर वो दूसरे सेक्टर्स जो हैं या दूसरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, यू नो, जनरल, तो करप्शन ज़्यादा हुई ना फिर तो करप्शन ज़्यादा हुई जो बात की जा रही थी। अच्छा, तो ये बहुत मेरे ख्याल में ये बिजनेसमैन के लिए, हमारे लिए तो भाई देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आई कैन नॉट स्पेयर एनी फंड्स के जी मैं कहीं और लगाऊं, क्योंकि मेरे अपने फंड्स, अपने बिजनेस में ग्रोथ और उसमें इतनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मैं बिल्कुल ये दूसरी जगह पे उसको फंड्स नहीं लगा सकता। ये वो लोग ज़्यादा हैं कि जो डॉक्टर साहब, एक हालिया वाकया तुर्की में सदर
तैयब रजब एर्दोगान ने वहां के गवर्नर स्टेट बैंक को फारिग कर दिया और हुकूमत जो है बारहा इसरार किया कि वो डिस्काउंट रेट में कमी करे, महंगाई में ज़ाहिर है कि उसका एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है, इफेक्ट उसका पड़ रहा था और गवर्नर स्टेट बैंक मान नहीं रहे थे इस बात को और वहां पे तो 24% था। आप किस तरह से देखते हैं इस वाक़े को? ये देखें, बिल्कुल सही है, सही कहा। मेरा अपना ख्याल है कि एर्दोगान साहब ने बिल्कुल फैसला सही किया। देखें, स्टेट बैंक एक ऑटोनमस तो है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता है। आखिर वो पाकिस्तान का एक अदारा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन करने के लिए वो एक मददगार साबित होता है। तो वो इस इकोनॉमी से है, इस हुकूमत का हिस्सा है। हाँ, उसके ऑपरेशनल ऑटोनॉमी जरूर होती है, लेकिन मुल्क को सामने रखते हुए उसको फैसला मुल्क के मफाद में करना है, किसी अदारे के मफाद में नहीं करना है जो आउटसाइड बैठा हुआ है। तो अब आप देखें कि 24% अगर डिस्काउंट रेट हुआ, 15% इन्फ्लेशन है, तो 9% रियल इंटरेस्ट रेट पे, मतलब कोई रीजन को कोई बताए ना एग्जैक्टली। मैं भी पाकिस्तान में ऐसे कहता हूं कि अगर अभी हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7.3% है, डिस्काउंट रेट 12.2 है, 5% रियल इंटरेस्ट रेट है हमारा इस वक्त। तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, 101 में नहीं पढ़ा है, ये 702 में पढ़ा है। क्योंकि हमारे जो लोग आज बैठे हुए हैं ये इकोनॉमिक्स 101 वाले हैं। मैं 702 की बात कर रहा हूं, जरा एडवांस लेवल जो ये पहुंचे नहीं थे वहां पर। ठीक, कि जब भी your real interest rate should be less than your real GDP growth rate। तो अब मैं स्टेट बैंक से 101 से पूछना चाहता हूं कि भाई 5% अगर तुम्हारा रियल इंटरेस्ट रेट है, 2.4% तुम्हारा ग्रोथ है, तो इज इट ए जस्टिफाइबल मॉडल? ये तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की निशानी है, कंडीशन फॉर डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त की कमी जो इस वक्त आड़े आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर अशफाक हसन खान, धनवा टाटा कराची स्टूडियो में, और AQ खलील साहब भी हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद थे। अब तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।